चार काम, ईमान जब जाएगा चार काम अल्लाह की खालियत को बोलना पड़ेगा। जैसे बच्चों ने बेटा बहू आ गया, बहू आ गया, और बच्चा बहू से डर रहा है, बहू कुछ है भाई? ये बोल बोल के सुन सुन के ये दिल करार पकड़ लेता है। जैसे आज कोरोना का सुन सुन के आज जो है ना दिल में बैठ गया, ये कोरोना मार देता है। मेरे दोस्तों, मौत से पहले मौत नहीं आएगी, अल्लाह की कसम। एक सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती। हमारे एक जानने वाले मेमन फैमिली के, वो एक नीचे आदमी जा रहा था, खुदकुशी करने चढ़े, तीसरे फ्लोर से गिरे। नीचे एक पंजाबी जा रहा, उसके ऊपर गिरे, नीचे वाला मर गया, बच गया। कहा अल्लाह आज के बाद छलांग नहीं मार। नहीं मर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। पक्की बात बता रहा हूँ। मेरे एक अभी आया कतर से एक लड़का कि सईद भाई मैं मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया। ये 13वें फ्लोर से कतर में छलांग मारने गया रात को, तो मुझे आवाज अब्बा की, बेटे छलांग ना मार, खुदकुशी हराम है, जहन्नुम में जाएगा। मैं कहा अब्बा? अब्बा नहीं था वो। मैंने कहा ऐसे ही फिर कोई शैतान। फिर अब 3 दफा ने अब्बा आवाज दी। मैं कहा अल्लाह माफ कर दे, मैं तुझे मान गया, तू है। आया और 4 मिनट लगाने कहा कि सईद भाई खुदकुशी भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा मौत नहीं आ सकती। जिस तरह अल्लाह चाहेगा बीमारी से आएगी, कहाँ आएगी, बिस्तर पे आएगी, अस्पताल में आएगी, ये सब तय है मेरे दोस्तों 50,000 साल पहले। पहली चीज, और अल्लाह मालिक है 24 घंटे। अल्लाह मालिक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी किसने बनाई? अल्लाह ने। काटना किसने रखा? अल्लाह ने। अल्लाह जब चाहे छुरी से काटना निकालने कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे पानी से प्याज बुझाना निकालने कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे पानी से डबोना निकालने कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे आग से जलाना निकालने ये कुरान बता रहा है। और अल्लाह चाहे जब मैं चाहूं बगैर ऊँट उठने के पहाड़ी से मैं हामला उठने निकाल, मैं जब चाहूं बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दूं, जब चाहे बगैर माँ बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर। मेरे दोस्तों, अल्लाह 24 घंटे मालिक है। ये अमेरिका मालिक नहीं है, ये रशिया मालिक, ये शिर्क है। तीसरी चीज, अल्लाह सारी कायनात का राज़िक है। भाई आज पूछे किसी से, भाई आपका घर कौन चला रहा है? क्या मेरे अब्बा चला रहे। अब्बा मर गए फिर तो मैं चलाऊंगा, आप मर गए फिर अल्लाह मालिक का भी तो हम दोनों मिलके चलाएंगे। रब कौन है? मेरा बाप। दोनों मिलके चलाने। अल्लाह तू रेस्ट कर। तमाम कायनात की जानदार, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़ुहा, जमीन की जितनी मखलूक है उसका राज़िक सिर्फ अल्लाह है। ये दिल नहीं मान रहा, तभी तो छोड़ा है मस्जिद कि नहीं यार अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो बच्चे कहां से खाएंगे। गधे कमाते हैं, दुबई जाते हैं गधे, चलो यार हालात ठीक नहीं दुबई चलते। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की जिम्मेदारी हम मत लें अपने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी को कहां छोड़ा भाई? वादी गैर ज़ीज़र, जहां ना खाना ना पानी। उनको जाते हुए क्रेडिट कार्ड दिया, देखो मैं जा रहा हूं, कोई मसला हो तो स्टैंडर्ड चार्टर चले जाना, मीजान। यही था। या जमजम टावर की चाबी दी, वहां ठहर लेना, कमरा खाली जाओ अल्लाह के हवाले, राज़िक अल्लाह। हमें कहा तुम इसकी तबाह करना मिल्लत इब्राहिम की, ऐसी छोड़ना बीवी बच्चों को, रोजी की फिक्र न करना, तुमसे बेहतर पालूंगा, मैं रब हूं, मैं बड़ा ताकतवर राज़िक जात हूं, मैं चूटियों को पहाड़ों में देता हूं। अभी हम गिलगित गए, वो गधा ऊपर चढ़ा, गधा हिमार, वो पहाड़ के मुंह में घुस के वहां से घास खा रहा था। अल्लाह ने उसकी रिज़्क़ वहां लिखी। आज ये मुसलमान परेशान हो, क्यों? इसने अपने जिम्मे ले लिए, हमारे जिम्मे नहीं है भाई। राज़िक सिर्फ अल्लाह है। चौथी चीज, इस कायनात में जितने हालात हैं वो कौन बना रहे? अल्लाह बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और माँ क्या अल्लाह फरमाते हैं, माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसब ऐदीकुम याफुन कसीर। जितनी मुसीबतें इंसान तुझ पे आती हैं तेरे अपने अमाल की वजह से, और अल्लाह तो तेरी बहुत माफ कर देता है। अमेरिका का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, चाइना का बाप कुछ नहीं कर सकता। जो मुसीबत तुझ पे, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, जितना फसाद खुशकी तरी में हो रहा है इंसान तेरे गुनाहों की वजह से। ये दिल मान ले, सारे हालात गुनाहों की वजह से हैं। हदीस में तेरी बीमारियां तेरे गुनाह हैं और इनका इलाज इस्तगफार है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, नबी जी ये कहते हैं पत्थर बरसाऊं, आप इनसे कह दीजिए जब तक आप मौजूद हैं या बस्ती वाले इस्तगफार करते हैं अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेगा। बीमारी हर परेशानी का मसला इस्तगफार, कुरान कह रहा है। अजीब बात, मैं इंग्लैंड में था, सकलैन मुश्ताक का पड़ोसी है, उसको तबलीग में लगा, उसको पता नहीं 15 साल बच्चा ही नहीं हुआ। मैं उससे मिला, सकलैन ने मुझे सुनाया, फिर मैं उससे मिला। अरब था, लीबिया का, वो क्या आदमी था, ईमान उसका। कहता सईद अनवर मेरा इलाज कर रहा था एक ईसाई लंदन में, तो मुझे जब मैं रो रहा था मस्जिद में तो एक मुफ्ती साहब देखा, क्यों रो रहे? जी 15 साल हो गए औलाद नहीं, और डॉक्टर ने कहा 100 शादियां कर लो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि सलमान इस्लाम ने 100 शादियां की थी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा सुलेमान आज के बाद जब भी नियत करना कि औलाद करूंगा इंशाअल्लाह बोलना, वरना तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा।
اس نے کہا سعید بھائی مفتی صاحب نے کہا تم استغفار کرو 300 دفعہ، اور قرآن کی 4 اولاد کی آیتیں 4 آیتیں ان کو کثرت سے پڑھو، اور سورہ نو کی 10 11 12 13 14 یہ 4 آیتیں پڑھو، تلاوت کرو اس کی مطلب کے ساتھ، روزانہ پڑھتے رہو، یہ 4 کام کرو۔ کہا سعید انور میں نے سارا حرام چھوڑا، داڑھی پوری کی، بیوی نے پردہ کیا، گھر سے ٹی وی تصویر نکالی، جو کا حرام چھوڑا میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہر 40 دن بعد استغفار بڑھا دینا، 400 500 600 700۔ کہا سعید انور 1100 دفعہ استغفار پہنچا، اللہ نے میری بیوی کو حملہ کیا، 9 مہینے بعد بچہ لے کے 1 ہفتے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، کہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا اللہ نے دیا۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ کہا میرے اللہ نے دیا قرآن سے۔ کہا میں نہیں مانتا۔ کہا ڈاکٹر اگر میں دوسرا بچہ لاؤں؟ کہا لا پھر دیکھتے ہیں۔ کہا 4 سال میں 4 بیٹے دیے کافر مسلمان۔ قرآن میں تم استغفار کرو میں بنین بیٹے دوں گا، مال دوں گا، دکان میں نہیں ہے مال، وہ سایہ ہے۔ 14ویں چاند کا سایہ پڑا پانی میں ڈبکی مار دی، ارے چاند، ارے پاگل چاند اوپر ہے، وہ سایہ ہے، دکان پہ سایہ ہے مال کا۔ اچھا یہ بتاؤ تجارت میں کتنے لفظ ہیں؟ تا جیم الف را تا 5، اس میں کہیں مال نظر آ رہا ہے؟ میم الف لام۔ دکان مال نظر آ رہا ہے؟ بازار۔ اعمال میں مال موجود ہے، الف عین مال، الف عین ٹھیک کرا کہ مال ہی مال ہے، ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو کر مال اعمال میں نظر نہیں آ رہا، الف ٹھیک ہے، ہم نے عین نکال کے کہا مال، جہاں سے بھی آ جا مال، اعمال، عین ٹھیک کر، الف اللہ سے تعلق ٹھیک کر، یقین دل کا بنا کہ اس کائنات کا پہلا خالق کون ہے؟ اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، اور ساری مصیبتیں میری اپنے گناہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ایمان لا، کہ میں نبی کی سنت چھوڑ کے کامیاب کیوں؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، ان سے کہتے فتح بنی، یہ آپ کی 24 گھنٹے کی فتح بنی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس؟ یہ عربی میں کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیمسنگ۔ کون سا ماڈل ہے بھائی؟ J6۔ یہ جتنے دنیا میں J6 ہیں، یہ باہر سے، اندر سے، پیچھے سے، کیمرے سے، اس کے اندر سی پی یو، اس کی میموری، اس کی ریم روم سب ایک ہی ہے، ایک ہی پرزہ ہے، اس کو کہتے ہیں فتح بیونی۔ یہ میں نے بنایا J6، اب J6 ٹیسٹ ہوا، پانی میں ڈالا 1.5 میٹر، بالکل ٹھیک رہا، سردی گرمی کہا اس کی نقل کرو، فتح بیونی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو نبی نے 24 گھنٹے کیا ہے، اس کا غم، اس کی فکر، اس کی شکل، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی شادی، 24 گھنٹے جب تک نبی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع بیٹھے نظر نہیں آتا نبی کون، سب ایک جیسا، فکر، غم، کھانا پینا ایک جیسا۔ جب تک نبی کی اتباع نہیں کرو گے یحببکم اللہ، اگر تم نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اتباع ہے میرے دوستوں، کر کے تو دیکھو۔ میں آپ کو کارگزاریاں اپنی سناؤں نا تو ایک دم آپ مجھے بزرگ بنا دو گے۔ ایک اور راستہ ہے جہنم میں جانے کا، اس کو بزرگ بنا دو۔ اصل راستہ ہے بندہ بننے کا، بزرگ بننے کا نہیں۔ بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بندگی سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو کارگزار ہم باہر پھر رہے ہیں میرے دوستوں، اللہ کا فضل ہے 14 مہینے ایک دن بھی میں گھر نہیں بیٹھا۔ اللہ کا اتنا فضل ہے مسلمانوں پہ، پاکستان پہ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے صرف باتھ روم کے علاوہ؟ بیت الخلاء میں تو مجبور ہیں، ورنہ دیکھو جماعتیں 20-20 ہزار رائیونٹ میں لیٹی ہوئی ہیں، اور بڈھے بڈھے بزرگ 96 سال کے ہیں، نذر الرحمان 24 گھنٹے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی نزلہ زکام نہیں۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو لگے گا۔ ابو لہب نے، اللہ کے نبی نے کہا ابو لہب تیرے بیٹے کو جنگل کا شیر، جنگل کا کتا کھا جائے، تو ابو لہب کے بیٹے نے پیرا لگا دیا چاروں طرف دشمن، اور شیر نے چھلانگ ماری، اتنی چھلانگ، اور جا کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ میرے دوستوں بیماری سے گھر میں بھی کوئی نہیں بچے گا۔ میرے محلے میں ڈیفینس میں 2 فیملیز ہیں، 13 آدمی، 3 مہینے گھر میں رہے، سب کو بیماری اندر پہنچ گئی۔ بیماری کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو حضور کی زندگی کی اتباع۔ نمبر 3، اس پہ ڈٹے رہنا، ثم الامر، اس پہ شک نہ کرنا کہ نبی کی بات پکی ہے۔ ہم نے دعا پڑھی گھر میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت رب وعلیک توکلت وانت رب العرش، یہ دعا پڑھی۔ اب ان کو ایک صحابی نے کہا تیرے گھر آگ لگی، کہا نہیں لگ سکتی۔ اب میرے پاس کوئی آتا، بھئی تیرے گھر میں مسئلہ، میں دعا تو پڑھی، ایک دم فون ملاتا، بیگم خیریت تو ہے؟ نبی کی دعا پہ شک ہے؟ شک ہے؟ نہیں مجھے، آپ کو تو نہیں ہوا، مجھے تو بہت اچھے، فون کر رہا ہوں جماعت میں جا کے، آپ بیگم خیریت سے ہو نا؟ اللہ تو سوال دے، میں ذرا تیری مدد کر رہا ہوں، تو کہیں خدا نہ خواستہ بھول نہ جائے، چیک کر لوں ذرا گھر میں خیریت ہے۔ اللہم انت الصاحب السفر والخلیفۃ الارض، اے اللہ سفر میرا ساتھی بن جا، اور میرے گھر میں غیر حاضر میں خلیفہ بن جا۔
اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرا خلیفہ بنتا ہے تیرے بغیر جب تو اللہ کے راستے میں. ہمیں شک ہے کہیں اللہ ناؤز باللہ سو تو نہیں رہا. جگا دو ذرا یا اللہ تو کرتا تو ہے میں تیری مدد کر. ایک بچے سے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہ دبئی. میں کہا کہاں ٹھہرے کہا چچا کے پاس. میں کہا چچا نے ہوا کہا پھر میرے ماموں بھی وہیں ہیں. میں کہا ماموں نے کہا تایا بھی وہیں. میں کہا تایا نہیں کہا خالہ بھی وہیں. میں خالہ کہا سعید بھائی مذاق نہ کرے میری فیملی. میں کہا کوئی نہ ہوئی. کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہوا ہوٹل لے لوں گا. میں کہا جیب کٹ گئی. کہا پھر اللہ تو مالک ہے نا. اتنی دفعہ اللہ مالک ہوا پھر اللہ بھی تو ہے نا. پیناڈول نہیں صحیح ہوا. چیک کیا کیا ہو گیا کینسر ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جواب دے دیا اب اللہ تو ہی رہ گیا سارے ڈاکٹر سے. میرا جانے والا لاہور داڑھی بدماش 2 نمبر. میرا بھی باپ 2 نمبری میں اتنی بڑی داڑھی پگڑی مجھ سے بڑی. میں کہا تجھے کیا ہوا. کہا اللہ نے معجزہ. میں کہا یہ نہیں تو نے کوئی بدماشی ہوئی ہے کچھ گڑبڑ بتا مجھے. میں کہا سعید بھائی میرے سر میں درد ہوا شدید. پیناڈول چیک اپ کرایا کچھ نہیں. برین اسکین کرا ٹیومر. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے زندہ. میرا دوست 6 مہینے زندہ. اور میں نے کہا یا اللہ بلیڈ پھینکو. اللہ سارا صدقہ خیرات زکوٰۃ فرض حج ہر جمعے کو عمرہ کر کے آتا ہوں. بچیوں کے پیسے غریب کے پیسہ بڑھی جا رہا ہے. اور موت 8 مہینے 9 مہینے میں تو سر درد ختم اور صحت ٹھیک. بھی کہہ رہی کیا ہو. میں نے کہا اللہ کچھ کر دے. میں نے رات کو لمبی تہجد پڑھی 5 لاکھ صدقہ کیا. روز ڈاکٹر کے پاس گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب میں زندہ ہوں. کہ تم زندہ ہو کیسے. یہ تو 10 مہینے ہو گئے. کہا چیک کرو. ڈاکٹر نے چیک کیا. ڈاکٹر نے تو جا گھر جا میں تجھے بتاتا ہوں 24 گھنٹے. اور ڈاکٹر دوست تھا اس نے فون کیا. اگلے نے کہا بھائی معاف کرنا تیری رپورٹ پہ کسی اور کا نام تھا تجھے کینسر تھا. اللہ نے انسان کا بچہ بنانا دل میں موت ڈالا. آج یہ ہم ڈر موت نہیں ہے دل میں. جس دن موت آئے اس دن کام ختم. میرے دوستو اس پہ ڈٹے رہیں. شک نہیں کرنا نبی کی بات پکی بات ہے. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ نبی میرا وہی بولتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. اس میں خواہش رکھی نہیں اللہ. اور چوتھی چیز کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ جڑے رہو. یہ 4 کام کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزیں. ایمان اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اس پہ شک نہ کرنا. اللہ کے راستے میں نکلو. لیکن ان 4 باتوں پہ آنے پہ روزانہ آپ کو 4 کام کرنے پڑے. ایک آپ کو پتا کائنات کس چیز سے بنی. ساری 4 چیزوں سے. آگ مٹی ہوا اور پانی. سورہ سر میں کتنے کام ہیں بھائی 4. ایمان عمل تبلیغ صبر. قرآن آسمانی کتنی کتابیں ہیں 4. نماز میں کتنے فرائض ہیں قیام رکوع سجدہ جلسہ. 4 حالتیں نماز کی. قرآن میں کتنے الفاظ ہیں 4. اللہ میں 4. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4. مسجد میں 4. کعبہ میں 4. دنیا میں 4. آخرت میں 4. جنت میں 4. کتنی 4 چیزیں ہو گئی. 4 چیزیں. مفتی میں 4. عالم میں 4. دائی میں 4. دعوت میں 4. مسجد کے 4 کام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام. دعوت تعلیم تزکیہ حکمت 4 کام. یہ 4 سے اللہ نے ساری کائنات کو جوڑا ہے. 4 کام. اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے 40 دن. 4 مہینے 40 دن. یہ کیوں کہتے ہیں. تو میرے پیارو 4 کام. ایک سب سے پہلے مسجد سے جوڑ بیٹھاؤ. بغیر جم کے مسل نہیں بنتے. بغیر پول کے سوئمر نہیں. مسجد کے بغیر ایمان تقوی. نمبر 2 روزانہ اللہ کی بڑائی سنو. دعوت کو سنو. دعوت سننے والے لوگ تھوڑے ہیں. تقریریں سننے والے بہت ہیں. لوگ تقریریں کرتے ہیں 10 بیان سنتے نہیں. آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں. میں جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جو مر چکے ہیں اللہ کی قسم 20 گھنٹے اللہ کو سنتے تھے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سننے سے عقل آتی ہے. الذین یستمعون القول جو بات کو سنتے ہیں یکتبون احسنہ اور اس سننے والی بات میں جو سب سے آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے آسان بات کون سی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. سب سے آسان بات دعوت ہے. یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے قرآن حدیث سب سے افضل بات ہے. اس کی سب سے افضل بات دعوت ہے. جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اتباع کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک الباب. یہ پکی ہدایت یافتہ پکی عقل مند بن جاتا ہے. دعوت کو سننا. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے دوستو اے نبی جی سن لو تم بھی. اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی صبح شام ان مجلسوں میں بیٹھو آپ بھی جہاں لوگ اللہ کی پاکی. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ یہ کام کر لو صبح شام. دیکھو مٹی کو ہمارے گراؤنڈ میں کرکٹ میں دنیا کی بہترین گھاس ہوتی ہے. گراؤنڈ مین کو لاکھوں روپے تنخواہ ملتا ہے. کروڑوں روپے مہینے میں خرچ ہوتا ہے گھاس اچھی ہو جائے. مٹی کو جو ہمارا گراؤنڈ مین پانی دیتا ہے وہ سب سے بہترین پانی فجر اور عصر کے بعد ہے. ٹھنڈی دھوپ. حدیث میں آتا ہے فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر لو 24 گھنٹے اللہ مالک تمہارا بن جائے. فجر عصر کے ہمارا مولانا نذر الرحمان صاحب ہے نا بڑے اللہ والے ہیں. 96 سال عمر ہے ابھی ماشاء اللہ حیات. فرمایا ان کے پوتے نے
کہ میرے دادا نے 1962 سے آج تک فجر اور عصر مسجد کے بغیر کہیں نہیں گزاری. فجر اور عصر مسجد میں اللہ کی بات سنتے ہیں, اور اللہ کی بات سننے والے تھوڑے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جہنم میں کیوں ہوں, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتا, یہ عقل آ جاتی یا جہنم میں نہ ہوتی. اور بعض ایسے بدقسمت لوگ ہیں, میں بھی ان میں تھا, کہ اللہ کہتے ہیں کیا الذین کانت نہیں وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, کہ جہنم کو کافروں کے لیے پیش کی جائے گی. یہ کون ہے؟ الذین کانت اعین فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یسترون السمع. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اللہ نے اپنے ذکر سے ان کی آنکھوں کو غفلت ڈال دی اور ان سے سننے کی استعداد چھین لی. سن بھی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اور جو اللہ کی بات کو سن رہا ہے بہت خوش قسمت آدمی, یہ پکا ہدایت یافتہ عقل مند آدمی. اللہ کی بڑائی روز سن لو بھائی. نمبر 2, اللہ کی بڑائی روز کرو. کیوں؟ ہم داعی ہیں, ہمیں اللہ نے کیا قل ھذہ سبیلی, کہہ دو ان کو تم کون ہو, عدو اللہ, اللہ کی طرف بلاتے ہو, دعوت دیتے ہو, یہ تمہارا رستہ ہے. ھذہ سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ تمہارا بھی رستہ ہے, اور جو تمہیں مانتے ہیں نبی ان کا بھی کام دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام سب سے پہلے کس نے کیا, کون بتائے گا؟ سب سے پہلا داعی کون ہے؟ اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام. اور یاد رکھنا دعوت آدمی خود نہیں دے سکتا, حج کر سکتا, عمرہ, دعوت نہیں. نماز پڑھ سکتا ہے, دعوت اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ مغفرۃ باذنہ, اللہ بھی دعوت دیتا اپنی اجازت کے ساتھ. وداعین الی اللہ باذنہ, یہ نبی بھی داعی ہے میری اجازت کے ساتھ. دعوت کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مائکہ لا نہیں کرتا, اوپر سے طے ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں فرشتوں میں سے بھی چنتا ہوں اور انسانوں میں بھی چنتا ہوں اپنی رسالت کے کام کے لیے. اور یاد رکھنا میرے پیاروں خطرناک بات ہے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں, حافظ صاحب ہیں کہیں, قل اننی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی جی کہہ دو بے شک اللہ مجھے پناہ نہ دے تو میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے. اگر اللہ نے دے میری پناہ گاہ کہیں الا بلاغت من اللہ و رسالتی, میری پناہ گاہ کہیں تبلیغ کا کام کروں, رسالت کا کام کروں. 2 جگہ ہے میری پناہ. اگر میں یہ 2 کام چھوڑ دوں, نبی کہہ رہے ہیں میری بھی پناہ گاہ کوئی نہیں, جس کو اللہ پناہ دے دے اس کو کوئی. ہماری پناہ گاہ کس میں؟ تبلیغ اور رسالت میں. آج ہم نے تبلیغ بھی چھوڑ دی اور رسالت کا نکلنا بھی چھوڑ دیا. جب میری امت اس دعوت کے کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا, کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. دشمن ماریں گے, کوٹیں گے, ان کی مدد نہیں کرے گا, اور قرآن کی سمجھ سے ان کو محروم کر دے گا, ان کی مغفرت نہیں کرے گا, اور آپس میں ان کے درمیان خون ریزی زندہ کرا دے گا. دنیا میں سب سے زیادہ قتل مسلمان کا مسلمان کر رہا ہے. دعوت چھوڑ دے کے کتنے بڑے نقصان قرآن حدیث نے بتائے. دیکھو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, بخاری کی روایت ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے, کان میں انگلی ڈال دے, شیطان بھاگتا ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, جب اذان ختم شیطان دوبارہ موبائلوں پہ کھلا رہا ہے, نماز تک باتیں کرا رہا ہے, دنیا کی غیبت کرا رہا ہے. جیسی اقامت شیطان پھر بھاگا, اور جیسی وہ آتی ہے نا اللہ اکبر نمازی, شیطان بخاری میں آتا ہے نماز رکعت بلاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, نئے نئے فون دکھاتا ہے, بیریا ٹاؤن بھی دکھاتا ہے, سب کچھ دکھاتا ہے. اب یہ شیطان, تو کیا وجہ ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اور نمازی نے کہا اللہ اکبر, دونوں میں اتنا فرق کہ مؤذن سے شیطان بھاگا اور شیطان نمازی قریب. مؤذن دائی ہے, دائی کے ساتھ شیطان ٹک ہی نہیں سکتا, اس کی بات کا اثر کچھ ہو. مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر, ایک ہی اللہ اکبر ہے, نمازی اور مؤذن کے اللہ اکبر میں زمین کا آسمان کا فرق. کیوں؟ کہ میرے دوستو دعوت سے بڑا کوئی کام نہیں, دعوت سے بڑا جہاد کوئی نہیں. مکی صورت فرقان آج ہی پل کل ہم نے پڑھی ہے, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی جی, ان کافروں کو دعوت قرآن سے دعوت دینا سب سے بڑا جہاد کبیرہ ہے. تو میرے دوستو اس لیے کہہ رہے ہیں ہماری بچت کس میں؟ دعوت, بلاغت اور رسالت میں. بلاغت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں مقامی, اور رسالت پہنچانا بھی ہے. قل ھذہ, اور کیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تمہیں پیدا ہی کیا اس لیے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے, ساری انسانیت میں پھرو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو نیکی کی بات کرو, برائی سے روکو, اور اللہ پہ ایمان رکھو. یہ ہمارا کام ہے. ہمارے ڈیفنس میں گارڈ رات کو سو گئے, 1 دن 2 دن 3 دن گھر میں چوریاں ہوئی, گارڈ کو رکھیں گے ہم بھائی؟ نکال دیں گے. آپ جہاں ملازمت کرتے ہو کام نہ کرو, نکال دیں گے, چند دن سمجھائیں گے. اللہ نے ہمیں ملازم بنایا, اپنا ملازم بنایا کہ تم میرا کام کرنا, ان تنصروا ینصرکم, تو میرا کام کرنا میں تیرا کام کروں. اللہ کے نبی جمعے کے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ کر. اللہ کے نبی بدوا دے رہے ہیں. تو میرے دوستو دعوت کا کام کریں گے, سارے کام اللہ ہمارے کرے گا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے دوست فرشتے بنا دوں گا, نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ.
اس کام کو، دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے آج کون کون تیار ہے کہ میں